पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके बेंच ने एक बड़ा फैसला दिया, अहम फैसला कि मुल्क में 120 नई एहतसाब अदालतें कायम की जाएं और मुद्दत मियाद के अंदर फैसले जो हैं किए जाएं, एहतसाब के फैसले किए जाएं। एक इंतहाई अहम फैसला प्रोग्राम में इस हवाले से ही बात करेंगे। साथ साथ नाज़रीन, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान ने जो कंपनीज एक्ट 2017 में 121 तरामीम की थी और उसमें से 6 के ऊपर हमने प्रोग्राम में एतराज़ात उठाए थे, जिसमें से कि प्ली बारगेन जिन डायरेक्टर्स ने की हो वो 6 की 6 अमेंडमेंट्स वापस ले ली गई हैं। और हुकाम का कहना है कि ये अमेंडमेंट जो थी, खालिद मिर्जा साहब SCCP पॉलिसी बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने करवाई थी और हुकूमत ने उन्हें रिमूव कर दिया, लेकिन फिर वो स्टे लेके आ गए थे और बाद में उन्होंने खुद रिजाइन कर दिया और आज ये 6 जो अमेंडमेंट्स हैं जिनको कंट्रोवर्शियल कहा जा रहा था वो विड्रॉ हो गई। प्रोग्राम में नाज़रीन बात मजीद भी करेंगे, कुछ PIA के मामला, सिविल एविएशन के मामला, अपोजिशन के मामला, लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं JIT रिपोर्ट से, कराची के हालात से। और हमारे साथ साबिक डायरेक्टर जनरल IB, साबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अख्तर हसन गोचानी साहब मौजूद हैं। गोचानी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। जिस दौर की ये JIT और ख़ास तौर पर उज़ैर बलोच की ये JIT है, आप कराची में पुलिस चीफ भी रहे, लियारी ऑपरेशंस भी हो रहे थे, कौन कौन सी सियासी जमातें उज़ैर बलोच के साथ इस लियारी गैंग वॉर में शामिल थीं? अजय साहब, बहुत शुक्रिया। मैं 2012 में कराची पुलिस चीफ था, तो ये कुछ दिनों से मैं भी देख रहा था, काफी कंट्रोवर्सी चल रही थी मीडिया पे उज़ैर बलोच के हवाले से और लियारी ऑपरेशन और JIT के हवाले से। JIT रिपोर्ट तो खैर मेरे जाने के बाद बनी, उस पर मैं राय तो दे सकता हूँ, लेकिन मैं उसका हिस्सा नहीं था कि उस पर कुछ ऑथेंटिसिटी से कुछ कमेंट कर सकूं। लेकिन इतना मैं रिकॉर्ड जरूर दुरुस्त करना चाह रहा था कि देखिए, मेरा ताल्लुक पंजाब से, मेरा सिंध हुकूमत से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन एक चीज मैं रिकॉर्ड के लिए रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहूंगा कि जिस वक्त लियारी ऑपरेशन शुरू हुआ, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उस वक्त सिंध गवर्नमेंट की रजामंदी से ही लियारी ऑपरेशन हुआ और सिंध गवर्नमेंट की पूरी हमें सपोर्ट हासिल थी। उस वक्त चीफ मिनिस्टर या कैबिनेट या उस वक्त जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, किसी कॉर्नर से भी हमें कभी उज़ैर बलोच या लियारी ऑपरेशन के सिलसिले में कोई प्रेशर नहीं आया या कोई किसी की सिफारिश नहीं आई। बल्कि उस वक्त जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि सिविल सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी, इस तरह के जो कुछ लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा ऑपोजिशन भी हुई थी, क्योंकि जाहिर है लियारी की तंग गलियां थी, ऑपरेशन करना इतना आसान नहीं था। फिर कुछ क्रॉस फायरिंग में कभी कभी कुछ राहगीर भी हिट हुए। बिल्कुल ठीक है। आप ये सारा ऑपरेशन आपने शुरू किया, सियासी जमातों के राब्ते थे उज़ैर बलोच से? जी देखिए, इंडिविजुअली तो हमें यही इल्म में आता था, जैसे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब हैं या इन लोगों के राब्ते थे। और राब्ते तो अर्शद साहब देखें, उस वक्त तक उज़ैर बलोच के ये सूरत हाल सामने नहीं आई थी जैसे अब खुल के आ रहा है कि कितने मर्डर किए, ये कितना क्या कुछ किया। तो उस वक्त तो जाहिर है वो उनको उस तरह से कोई नहीं ले रहा था जैसे कोई बहुत ही मुजरिम नॉन एक क्रिमिनल होता है। उस वक्त उसकी ये पोजीशन नहीं थी, जो कुछ भी था एक पर्दे में था। ये तो अब बातें खुली हैं जब JIT बनी और ये सारे इंकशाफात हुए। बिल्कुल ठीक है। JITs पे मैं आपकी इससे प्रोफेशनल राय ले लूं, क्योंकि कल से ये भी एक वफाकी वजीर अली जैदी साहब 4 सिग्नेचर्स वाली JIT लेके फिर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने जो फाइनल JIT है जिसपे हेड ऑफ द JIT है उसके भी सिग्नेचर हैं। बतौर एक पुलिस ऑफिसर जो JITs बनाते भी रहे, देखते भी रहे, उसका हिस्सा भी आप यकीन रहे होंगे, किस JIT को आप फाइनल तस्लीम करेंगे? ये प्रोसेस होता है कि पहले बयानात आओगे और डिफरेंट स्टेजेस पे JITs बनती रहती हैं और फिर एक फाइनल होती है। देखिए, ये जो मेरा ख्याल है JIT के तमाम मेंबर्स के दस्तखतों के साथ एक JIT रिपोर्ट सामने आई है, तो मैं तो इसे ही ऑथेंटिक समझूंगा। जो पहले कोई मीडिया पे पेश की गई हैं, चाहे वो अली जैदी साहब ने की हो या किसी और ने, तो मैं तो उसको एक वो तो मुझे एक बचगाना बात लगती है कि उससे
3 या 4 दस्तखतों के साथ वो आके कहें कि ये इंसिस्ट करें कि ये सही होगी। मेरा तो ख्याल है जिन पे तमाम मेंबर्स के साइन हैं और जो गवर्नमेंट ने जो जीआईटी रिपोर्ट पब्लिक की है, तो उस पे मुझे तो किसी किस्म का शक शुबे का कोई वो नहीं है मेरे दिल में। हाँ, अलबत्ता जो 7 लोग मेंबर थे, अगर बहुत ज्यादा उस पे तसल्ली करनी कोई चाहता है तो उनसे इंडिविजुअली पूछा जा सकता है कि आपके सिग्नेचर्स हैं या नहीं। बिल्कुल ठीक है। साबिक आईजी पुलिस, साबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ अख्तर हुसैन गुरचानी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के सेगमेंट में शिरकत करने का। आपसे इंशाल्लाह यकीनन तफसील से कराची मामलात पे दोबारा भी बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम के सेगमेंट में गुलाम सरवर खान साहब, वफाकी वजीर बराए हवाबाजी। बहुत शुक्रिया गुलाम सरवर खान साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। एक तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने हमारी प्रोग्राम में बताया था कि आपने रूजवेल्ट होटल के हवाले से जो टास्क फोर्स बनी हुई है जिसमें SAPM वजीर आजम के जुल्फी बुखारी साहब थे, आपने उसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात इन राइटिंग उठाए थे और लास्ट काबीना मीटिंग में क्या आपने वो टास्क फोर्स डिसॉल्व कर दी है और काबीना पूरी आपके साथ खड़ी हुई कि ना भी एक इल्लीगल काम हुआ था जिसकी कि काबीना को पहले अप्रूवल भी ले ली गई थी, लेकिन आपने जब पॉइंट आउट किया तो पूरी काबीना आपके साथ खड़ी होगी इस फैसले में? बिल्कुल बजा फरमाया अर्शद साहब आपने। ये पहले CCOP की रिकमेंडेशन थी कि एक टास्क फोर्स होगी और उस टास्क फोर्स में एक हमारे स्पेशल असिस्टेंट टू PM होंगे और चेयरमैन PIA होंगे, और फिर उस पर समरी इनिशिएट की गई प्राइवेटाइजेशन को और उसमें बाईपास करने की कोशिश की गई एविएशन डिवीजन को। तो फिर वो मैंने उससे पॉइंट आउट किया, मैंने कहा जी एक तो समरी बाईपास किए बगैर नहीं जा सकती, इससे रूट थ्रू एविएशन डिवीजन होना चाहिए, और तीसरा कानून में प्रोविजन नहीं है कि कोई टास्क फोर्स हो और फिर उस टास्क फोर्स के कोई TORs हों। तो अगर हमने करना है तो खालिस्तन हमें ट्रांसपेरेंट अंदाज में करना चाहिए और कानून के मुताबिक करना चाहिए, और प्राइवेटाइजेशन बोर्ड के पास सारी एक्सपर्टीज़ हैं, तो वो प्राइवेटाइजेशन के ऑर्डिनेंस 2000 के तहत ये सारी फॉर्मेलिटीज़ फुलफ़िल करते हैं, तो उन्हें करना चाहिए। तो मुझे खुशी इस बात की है कि प्राइम मिनिस्टर ने भी मेरी इस बात से इत्तफाक किया और कैबिनेट ने भी मेरी इस बात से इत्तफाक किया, और वो दोबारा मैटर फिर CCOP में गया, तो CCOP में हमने अपनी बात दोहराई और फिर CCOP ने भी यूनानिमसली हमारी इस सजेशन से इत्तफाक किया और दोबारा रिकमेंडेशन CCOP ने कैबिनेट को भेजी, और कल की कैबिनेट में CCO की जो रिकमेंडेशन थी वो रेटिफाई हो गई और उसकी मंजूरी हो गई, और अब खालिस्तन जो प्राइवेटाइजेशन का कानून है ऑर्डिनेंस 2000 के तहत किसी टास्क फोर्स की ज़रूरत नहीं होगी, कोई स्पेशल TORs की ज़रूरत नहीं होगी, कानून के मुताबिक फाइनेंशियल एडवाइज़र मुकर्रर किया जाएगा, उसकी प्राइस असेसमेंट होगी, और फिर एक ये भी मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि जो आम एक तासुर है कि उसे प्राइवेटाइज किया जा रहा है, प्राइवेटाइज तो नहीं बिल्कुल किया जा मैं मिनिस्टर साहब उस पे भी आता हूँ, लेकिन आपने जो एक अच्छा काम किया और आप की विजिलेंट थी वजारत, आपने पॉइंट आउट किया, लेकिन जो काम हो रहा था आपने कहा पहले आपको बाईपास किया गया। इसके अंदर जो 15 नवंबर 2019 की कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन की मीटिंग हुई, उसमें एविएशन मिनिस्ट्री से इनपुट नहीं ली गई और टास्क फोर्स बना दी गई जिसमें जुल्फी बुखारी साहब को डाल दिया गया। क्या यह बात सही है? देखो ना, टास्क फोर्स में जो इनिशियली जब समरी इनिशिएट हुई तो उस वक्त बुखारी साहब थे उसमें टास्क फोर्स। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं यहीं पे आगे आता हूं, इस पे एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन ने यह टास्क फोर्स बना दी, उसके बाद 3 दिसंबर को गालिबन काबीना का एक इजलास हुआ था जिसमें कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन की इन रिकमेंडेशंस को कि जनाब ये टास्क फोर्स है उसे रेटिफाई करके अप्रूव कर दिया गया। उस वक्त भी एविएशन डिवीजन जो था उसको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया इस काबीना ने जब इसको रेटिफाई किया इस डिसीजन को। यकीनन ये सारा प्रोसेस, लेकिन रिजल्ट को देखना चाहिए। रिजल्ट तो अगर आप जैसा मंझा हुआ सियासतदान ना बैठा होता, अगर इतना एक्सपीरियंस सियासतदान आप जैसा ना बैठा होता तो ये टास्क फोर्स में जिनको आप कहते हैं ब्रीफ केस उठा के छाता बरदार आते हैं, कार्रवाई डाल के निकल जाते। आपने तो ये कौमी एक असासे को इस हवाले से बचा लिया। चले आप आगे आते हैं इसी हवाले से। अब जो आपने फैसला किया है अब इसका क्या होगा?
پرائیویٹائزیشن ختم ہو گئی ہے کیا؟ اب کیا روزویلٹ پرائیویٹائز نہیں ہوگا؟ جوائنٹ وینچر سے کیا مراد ہے؟ اور جوائنٹ وینچر کے ساتھ ساتھ اس میں اس کا استعمال کس طرح سے ہوگا؟ اس حوالے سے کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ لیکن جی فیصلہ اس پہ کوئی نہیں ہوا. اب فیصلہ جو بھی ہوگا قانون کے مطابق ہوگا. سب سے پہلے فائنینشیل ایڈوائزر مقرر کیا جائے گا, پھر اس کا شیخ صاحب پیسے دے دیں گے اس کے, یا کیا پی آئی اے کے پاس ہیں پیسے فائنینشیل ایڈوائزر کے؟ ایویشن منسٹری کے پاس ہیں پیسے؟ یہ پرائیویٹائزیشن کمیشن ہی کرے گا. پرائیویٹائزیشن بورڈ کے پاس پیسے ہیں, اگر ان کے پاس کمی ہوئی تو وہ منسٹری آف فائنانس سے لیں گے, لیکن اس میں نہ پی آئی اے کی کنٹریبیوشن ہوگی نہ ایویشن ڈویژن کی کنٹریبیوشن ہوگی. فائنینشیل ایڈوائزر مقرر ہونے کے بعد پھر اس کی کسی اور فرم سے اس کی اسیسمنٹ ہوگی. اسیسمنٹ جے وی کو کنسیڈر کیا جائے گا. اس وقت جو رپورٹ ہے کہ تقریباً 100 ملین کے لگ بھگ ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے ہوٹل ہمارا روزویلٹ ہوٹل, تو اس سے پھر اس کی ہے بھی بیڈ کنڈیشن میں, اسے رینوویٹ لاسٹ 90s میں بھی وہ رینوویشن ہوئی, 2000 میں بھی اس کی رینوویشن ہوئی, تو اب اسے ریکنسٹرکٹ کرنا اور ملٹی پرپز بلڈنگ بنانا, اس میں ہوٹل ریسٹورنٹس بھی ہوں گے, آفس بھی ہوں گے, اپارٹمنٹس بھی ہوں گی, اور لوکیشن کے مطابق کہ ایک آئیڈیل لوکیشن پہ وہ پراپرٹی ہماری ہے اور اس کی پراپر یوٹیلائزیشن ہوگی. تو انشاءاللہ تعالی ساری چیزوں پہ بالکل ٹھیک ہے. آپ نے یہ جتنی چیزیں بتائیں, یہی خیال تو جو ٹاسک فورس تھی اس نے بھی تو یہی کہا تھا کہ ایک جوائنٹ وینچر بنا کے آفس یوز اور ریسٹورنٹ اور ملٹی پرپز یوز میں کر لیں. تو یعنی ٹاسک فورس نے جو بھی ریکمنڈیشن دی اس پہ عمل کر کے وہ ٹاسک فورس ختم کر دی گئی. ٹاسک فورس کی ہم نے ریکمنڈیشن پہ عمل نہیں کرنا. ہم نے دیکھنا ہے کہ زیادہ اگر ہم اسے پرائیویٹائز نہیں کرنے جا رہے تو فیزیبل آپشنز کیا ہیں اس کی, اور اگر پراپرٹی بھی ہماری انٹیکٹ رہتی ہے اور کوئی جے وی میں آ کے جو بلڈنگ 100 سے زیادہ سال پرانی ہے اسے ریکنسٹرکٹ کیا جاتا ہے اور ہوٹل ختم کر کے ہوٹل بھی رہتا ہے اور ریسٹورنٹس بھی رہتے ہیں اور اسے ملٹی پرپز بلڈنگ بنا دیا جاتا ہے, تو میرا خیال ہے ہر حوالے سے بالکل ٹھیک ہے. اور جے وی جوائنٹ وینچر میں پراپر یوٹیلائزیشن ہے. بہت اچھی بات ہے. منسٹر صاحب, جو جوائنٹ وینچرز میں جو کمپنی آئیں گی وہ سامنے لائی جائیں گی, ان کا پورا فائنینشیل سٹیٹس, ان کی پارٹنرشپس کن کے ساتھ ہیں اور ہسٹوریکل ٹریک ریکارڈ. یقیناً دیکھیں, پہلے تو میں نے پرائیویٹائزیشن کی میٹنگ سے بھی اوائڈ کیا تھا. اب ہر میٹنگ میں ریگولرلی ہم نے جاننا ہے, میں نے اور میرے سیکرٹری نے جاننا ہے, اور ہر چیز پہ نظر رکھنی ہے کہ ہر چیز ٹرانسپیرنٹ انداز میں ہو. ہم نے ہر فیصلہ نیشنل انٹرسٹ میں کرنا ہے. بالکل انشاءاللہ تعالی جو جن خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے گا. ٹھیک ہے. آپ نے کہا آئندہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے ساتھ بھی ملیں گے, تو اٹارنی جنرل کے ساتھ بھی کچھ لیگل معاملات پہ آپ اس حوالے سے میٹنگ پلان کر رہے ہیں یا میٹنگ ہو چکی ہے؟ یقیناً جی, میرے سیکرٹری ایویشن اس پہ لا ڈویژن کے ساتھ بھی اور اٹارنی جنرل کے ساتھ بھی آن بورڈ ہیں, تو ہم وقتاً فوقتاً وہ انہیں ملتے رہتے ہیں. تو مجھے بھی ملنے کی ضرورت جس وقت بھی سمجھی تو میں خود بھی ملوں گا اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کہ کوئی اس میں ایسی چیز ڈسکریپنسی نہ رہ جائے, کوئی ایسا فلا نہ رہ جائے. اچھا منسٹر صاحب, کیونکہ سول ایویشن بھی آپ کا ایک اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہے, پیسنجر سے چارجز بھی لیتی ہیں, ایئر لائنز بھی کہتے ہیں کہ جی جو آپ کا بیگیج ہے, اور اس کو کہتے ہیں جو آپ کا کامن یوز پیسنجر سسٹم, بیگیج ریکنسیلیشن سسٹم, کہ ہر سٹیج پہ جو بھی آپ کا سامان ہے وہ مانیٹر ہوگا اور اس کے چارجز بھی لیے جاتے ہیں. اس حوالے سے انیشلی 5 ریکویسٹ فار پروپوزل آئی تھیں, اور الیجڈلی الزام یہ ہے کہ انہیں چینج کر کے آخری 2, 5, 6 اور 7ویں آر ایف پی چینج کر کے ٹھیکہ ایسی فرم کو ٹیلر میڈ دیا گیا جس کا کہ انٹرنیشنل ایکسپیرینس نہیں تھا. اور اب اگر آپ کا سامان کراچی, دبئی, لنڈن ہیتھرو کی فلائٹ ہے, دبئی پہ سامان غائب ہو جائے تو وہ پتہ نہیں لگ سکتا, ٹریک نہیں ہو سکتا. حالانکہ اس سارے سسٹم کا مقصد یہ تھا کہ ہر سٹیج پہ آپ کا جو بیگیج ہے وہ مانیٹر ہونا. اس طرح کی کمپلینٹس آپ کے نوٹس میں آئی ہیں کوئی؟ یہ زیادہ خوشی کی بات ہے اور اچھی بات ہے کہ فرسٹ ٹائم یہ کمپلینٹ آپ کے تھرو مجھ تک پہنچ رہی ہے. اور دیکھیں, ہر چیز تو منسٹر کے علم میں نہیں ہوتی, اور منسٹر کا کام صرف ایک پالیسی ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے اور پھر اس کی مانیٹرنگ کرنا ہوتا ہے کہ پراپر امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے.
جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں اس پہ منسٹر کی نہ نظر ہوتی ہے اور نہ ہی اس منسٹر کے نوٹس میں ہر چیز آ جاتی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے اس طرح کا ایک واقعہ ہوا ہے جس میں میں نے ڈائریکٹلی کہ ہمارے 3 پیٹرول پمپس تھے کراچی اور ان تینوں پیٹرول پمپس کی لیزز ایکسپائر ہو گئی. مجھے اپروچ کیا گیا, میں نے کہا لیزز ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتی, انہیں ری ایڈورٹائز ہم کریں گے, آپ کو پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا اور اوپن بیڈنگ میں جو آئی ایس بیڈر ہوگا ہم اسے دیں گے. انہوں نے شارٹ کٹ کر کے جو بھی ہے کچھ مینج کر کے کرپشن انتہا کی ہے, ہر ادارے میں انتہا کی, ہر ادارے کو پولیٹیسائز بھی کیا گیا, ہر ادارے کو کرپٹ بھی کیا گیا اور کچھ مینج کر کے لے دے کر کے تو وہ لیزز تینوں کی ایکسٹینشن کروا لی گئی. میں نے امیڈیٹلی جب میرے علم میں آیا انڈائریکٹلی, جیسے آپ نے ایک چیز انڈائریکٹلی میرے نوٹس میں دی, انڈائریکٹلی میرے علم میں آیا, میں نے وہ تینوں لیزز کینسل کرا کے امیڈیٹلی پوزیشن لیا, پوزیشن لے کے تو ان لوگوں کے خلاف انکوائری شروع کروا دی. لیکن مین وائل سندھ ہائی کورٹ کی انٹروینشن ہوئی اور اس پہ سٹے ہو گیا. اب اسے ہم بالکل اس کا فالو اپ کر رہے ہیں کہ سٹے اب کرونا کی وجہ سے ارجنٹ نوعیت کے کیسز دیکھے جا رہے ہیں, ڈے ٹو ڈے کیسز کو دیکھا نہیں جا رہا, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پیچھا کریں گے. تو جس چیز کا آپ نے نوٹس میں دیا ہے میں امیڈیٹلی صبح اس کا بھی نوٹس لوں گا کہ کیا یہ کرنے جا رہے ہیں. بالکل, کیونکہ بیگیج کے حوالے سے ایکسٹرا چارجز ہر پیسنجر سے لیے جا رہے ہیں اور اگر وہ سسٹم ہے ہی نہیں, انٹرنیشنلی اویلیبلٹی نہیں ہے, تو یہ ایک سوال یقیناً اور بہت اچھی بات ہے کہ آپ اسے سیٹ کر دیں گے. ایک اور جی منسٹر صاحب. جی آپ فرمائیں. نہیں, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. نہیں, آپ فرمانا چاہ رہے تھے. میں ای گیٹس کے حوالے سے بھی میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ اس کی پری کوالیفیکیشن ہو رہی ہے اور انڈر پروسیس ہے اور اس میں بھی کوئی گڑبڑ ہے. میری اس پہ بھی نظر ہے, کوئی چیز غلط نہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی اور ٹرانسپیرنٹ انداز میں ہوگی. پری کوالیفیکیشن بھی ٹرانسپیرنٹ انداز میں ہوگی اور اس کی ٹینڈرنگ بھی ٹرانسپیرنٹ انداز میں ہوگی. ایسے کسی ایلیمنٹ میں کو ہم گھسنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو ان کے ایسی کو ناپاک خواہشات ہیں وہ پوری نہیں ہونے دیں گے اور اسے وہ آلریڈی میرے نوٹس میں آ چکا ہے, اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ نظر ہے میری. ماشاءاللہ ویل انفارمڈ منسٹر ہیں, کیونکہ یہ 110 ملین کا کہا جا رہا ہے کہ ٹھیکہ ہے اور آر ایف پی ڈیزائن اس طرح سے کیا گیا ہے کہ کسی ایک کمپنی کو شاید فائدہ دیا جائے, بٹ آپ کے پاس آلریڈی یہ محل انفارمیشنز ہیں اور آپ نے ایشورنس بھی دی ہے کہ اس کو دیکھیں گے. بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپ ٹو ڈیٹ ہے اپنی منسٹری میں, جو آر ایف پیز بھی اس حوالے سے بن رہے. منسٹر صاحب, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز اور اس کے پائلٹس کے حوالے سے جو کچھ انٹرنیشنلی ہوا, فلائٹس کینسل ہو گئی, اب آپ کے پاس ڈیٹیلز آ گئی ہیں کہ کتنی ہماری فلائٹس انٹرنیشنلی بند ہو چکی ہیں اور یہ کب تک دوبارہ کھلیں گی؟ اس کا فائنینشیل لاس کچھ ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے کہ اگر یہ 6 مہینے تک فلائٹس بند رہتی ہیں تو کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو ارشد بھائی یہ ہے کہ جتنے انٹرنیشنل آپریشنز ہیں وہ سارے سسپینڈڈ ہیں. ہم اسپیشل فلائٹس لے کے جا رہے ہیں جہاں کے اسٹرینڈڈ پاکستانیز ہیں. ہم نے یونائٹڈ اسٹیٹس کی فلائٹس کی, ہم نے آسٹریلیا کی فلائٹس کی, ہم نے افریقہ کی فلائٹس کی, لیکن یہ ساری اسپیشل فلائٹس ہیں تو ریگولر آپریشن سسپینڈڈ ہیں. تو اس لیے نفع اور نقصان اسے اسیس کرنا, اور صرف ہمارے آپریشن سسپینڈڈ نہیں ہیں بلکہ ساری دنیا کے آپریشن سسپینڈڈ ہیں. تمام بڑی ایئر لائن جو ہیں وہ گراؤنڈ ہو گئی ہیں, اور نہ صرف گراؤنڈ ہو گئی ہیں, لفتھانزا ایئر لائن جیسی, برٹش ایئر ویز لائن جیسی بڑی نامی گرامی ایئر لائنز اپنے لوگوں کو لے آف کر رہی ہیں. ابھی تک ہم نے وہ نہیں کیا. تو ہم تو بس ایک اللہ نے موقع دے دیا ہے, ہم نے صفائی کا عمل شروع کر دیا ہے کیونکہ ہماری گورنمنٹ ایک ریفارم کی گورنمنٹ ہے اور ایک پروسیس آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سو موٹو ایکشن پہ شروع تھا اور یہ چیزیں انڈر پروسیس تھیں, اور پہلے بھی 658 ڈگریز پہ, لیکن 17 پائلٹ, 96 انجینئرز اور باقی ان کا کیبن کرو اور ایڈمنسٹریشن میں سے 655 لوگوں کے خلاف ایکشن ہو چکا ہے. تو اسی طرح پھر ہم نے پائلٹس کے باقی کریڈینشل بھی چیک کرنے شروع کیے. تو یہ ساری چیزیں کہ لائسنسز میں بھی ڈسکریپنسیز ہیں, لائسنسز بھی سسپیکٹڈ ہیں, وہ بھی ہم نے جب اس کی انکوائری شروع کی تو 25 تو میچور کیسز جن کی ٹرمینیشن ہم نے کل کیبنٹ سے کروائی. 26 ایسے لوگ تھے کہ جن کے پاس کمرشل پائلٹ لائسنس تھے لیکن وہ اسے اپ گریڈ کروانے کے لیے ایگزام میں اپیئر ہوئے تھے ایئر ٹرانسپورٹ پائلٹ لائسنس کے لیے, وہ پکڑے گئے. ان کے کیسز جو ہیں وہ ڈراپ ہو گئے اور ان کے خلاف کرمنل ایکشن بھی ہوگا. اسی طرح ہم نے
34 اور پائلٹس کے کریڈینشلز چیک کیے اور انہیں بھی سسپینڈ کر دیا, وہ بھی سسپیشیس تھے. تو وہ ایک اسکریننگ کا پروسیس جو ہے یہ کنٹینیوس پروسیس ہے جو کہ سپریم کورٹ سے شروع ہوا ہے اور ہم نے اسے کنٹینیوسلی جاری رکھا ہوا ہے. اور اس کی وجہ کہ ہمیں سب سے زیادہ لوگوں کی سیفٹی عزیز ہے. دیکھیں نا, دنیا کی بڑی ایئر لائنز موجود ہیں, ایمریٹس جیسی ایئر لائن, ٹرکش ایئر لائن دنیا کی بڑی ایئر لائنوں میں شمار ہوتا ہے, اور ایکسیڈنٹ 0% ان کے ایکسیڈنٹ. اور ہمارے یہاں چھوٹی سی ایئر لائن, 30 جہازوں کا فلیٹ, 56 ڈیسٹینیشنز, اور 10 سالوں میں 5 ایکسیڈنٹس. تو کہیں تو کچھ غلطی ہے, وہ پائلٹس میں غلطی ہے, وہ کرو میں غلطی ہے, وہ انجینئرز میں غلطی ہے, وہ ٹیکنیشینز میں غلطی ہے, ایڈمنسٹریشن میں غلطی ہے. اب دوران اسکریننگ ایک ایسے انجینئر صاحب جو گراؤنڈ ہینڈلر ہیں, ان کی ڈاکومنٹ سامنے آئے ہیں کہ ان کی ایف ایس سی بھی جے لی ہے اور بی ایس سی بھی جے لی ہے, سمپل میٹرک پاس ہیں, اور انہوں نے دونوں جیلی ڈگریاں بھی لے کے دی گئیں اور پیسے لے کے انہیں نوکری بھی دی گئی. تو ایسے لوگوں سے صفائی انتہائی ضروری ہے. تو ہمیں موقع مل گیا انشاءاللہ تعالی. نہیں, بالکل انٹینشن آپ کی صحیح ہے, لیکن آپ کی کابینہ میں جب یہ ایشو اٹھا تو آپ کی کابینہ میں بھی کچھ جہاز پائلٹس ہیں جو ایکسپیرینس پائلٹس ہیں, انہوں نے کہا کہ شاید یہ معاملہ بہتر طریقے سے ہینڈل ہو سکتا تھا. اس کو جس طرح سے چیزیں کی گئیں, جس کا عالمی طور پہ ہمیں گراؤنڈ بھی کیے گئے, پائلٹس کو ہمارے نقصانات ہو رہے ہیں, اگر ڈیفرنٹلی ہینڈل کرتے تو معاملات مختلف ہوتے. اور کیا یہی وجہ تھی, اور کیا آپ کو منع کیا گیا تھا کہ آپ نے پریس کانفرنس میں نہیں جانا, اور ایک وزیر جن کا پانی اور بحری امور سے تعلق ہے وہ بیٹھ کے ہوا بازی کے معاملات پہ پریس کانفرنس کر رہے تھے؟ اچھا, جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے, مجھے خود پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ساری بریفنگ پہلے پرائم منسٹر کو دی گئی, اس کے بعد انہوں نے گو ایڈ کا سگنل دیا, پارلیمنٹ میں نے اس پہ سپیچ کی, شام میں نے اس پہ پریس کانفرنس کی, ایک دن چھوڑ کے اس کے فالو اپ میں پھر میں نے پریس کانفرنس کی. تو اگر کوئی تیسرا دوست کرتا ہے تو کیبنٹ میں یہ کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے, مجھے اس سے کوئی یار نہیں. آج پھر نیشنل اسمبلی کے اندر کالنگ اٹینشن نوٹس تھا, میں نے ان ڈیٹیل اس پہ بات کی. رائٹ, منسٹر صاحب آپ نے ڈیٹیل میں تو بات کی, کیا یہ سارا کچھ اور جتنی چیزیں آ رہی ہیں اور آپ کی منسٹری پہ بار بار ہاتھ مارنے کی کوشش کی جاتی ہے, انٹرفیئر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اس کی آپ سے کوئی خاص محبت کی وجہ؟ آپ تو کسی اور کی منسٹری میں اس طرح سے انٹرفیئر کرتے ہوئے کولیکٹیو رسپانسبلٹی کے تحت نظر نہیں آتے. زیادہ لیوکریٹو منسٹری ہے آپ کی, کیا وجہ ہے؟ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہ کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے کیبنٹ کی. آج میں نے کولیکٹیو رسپانسبلٹی پہ کولیکشن, میں نے کہا کہ میں بھی کسی دن میریٹائم افیئرز پہ بات کرنی چاہوں گا, تو میں بھی کرتا رہتا ہوں اور کروں گا بھی. ٹھیک ہے, تو کہیں یہ معاملہ تو نہیں کہ آپ کولیکٹیو رسپانسبلٹی کہہ رہے ہیں, کولیکشن ساری آپ ہی کی منسٹری سے کرنی ہو لوگوں نے؟ دیکھیں جی, میرے ہوتے ہوئے تو کوئی خود غلط کرنا نہیں ہے, زندگی کا یہ مقصد ہے, اور کسی کو غلط کرنے دینا نہیں جہاں میں موجود ہوں. تو یہ تو چیز میں آپ کو انشور کرتا ہوں. تو بات کی من جانب اللہ. -1 کی بات وزیر اعظم نے فلور آف دا پارلیمنٹ پہ خود اس حوالے سے کی, اور کہا جا رہا ہے کہ آپ ہی کی جماعت میں کچھ پوٹینشیل کینڈیڈیٹس بھی ہیں. کیا واقعی ایسا معاملہ ہے یا کچھ اور کہانی ہے؟ ارشد, یقین جانیے یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں ہے. کبھی کو کہتا ہے کہ شاہ محمود آلٹرنیٹ کے طور پہ آ رہا ہے اور -1 ہو رہا ہے, کبھی کو کہتا ہے اسد عمر آ رہا ہے, کبھی کو کہتا ہے پرویز خٹک آ رہا ہے. یہ بالکل بے پر کی ہے, اس کا حقیقت کا اس چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور پی ٹی آئی کے اندر عمران خان کا کوئی آلٹرنیٹ بھی نہیں, اس کی لیڈرشپ ان چیلنجیبل ہے, کوئی بھی اسے چیلنج نہیں کر سکتا, کوئی بھی اٹھ کے. تو اس لیے میرا خیال ہے یہ ایک انسرٹنٹی کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں کچھ چینج آ رہی ہے, -1 فارمولے پہ سوچا جا رہا ہے. میرے خیال میں حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اچھا منسٹر صاحب, یہ انسرٹنٹی آ کہاں سے رہی ہے؟ کیونکہ یہ پہلی دفعہ بات وفاقی وزراء نے کرنی شروع کی,
-1 وزیر اعظم نے خود فلور آف دا پارلیمنٹ پہ کہا. تو یہ انسرٹنٹی حکومت کے اندر پائی جاتی ہے اس حوالے سے؟ نہیں، یہ انسرٹنٹی دیکھیں نا، اپوزیشن کا اور کیا کام ہے کہ انسرٹنٹی پیدا کر کے تو اپنے لوگوں کو انٹیکٹ رکھنا اور گورنمنٹ کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کا حصہ ہوتی ہے. تو یہ چیز انیشیٹو اس سائڈ سے آیا، اپوزیشن کی طرف سے آیا. انہوں نے بات کرنی شروع کی، میڈیا کے اندر بات کرنی شروع کی، پارلیمنٹ کے اندر بات کرنے کی شروع کی. تو اس بات پہ پھر پرائم منسٹر نے ان کے جواب میں بات کی. انہوں نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ -1 کا کہتے ہیں، -1 نہیں ہوگا، اور -1 بھی کوئی ہوا تو نظریہ میرا ہی پریویل کرے گا. وہ انہوں نے اس کانٹیکس میں بات کی کہ جو ہمارا نظریہ ہے، جو اس قوم کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہے، یا جس بات کا اس قوم نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی میری پارٹی کرتی رہے گی. تو وہ انہوں نے اس کانٹیکس میں بات کی، لیکن کہیں بھی ایسی سوچ ود ان پی ٹی آئی ہے ہی نہیں، اور اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس کا کوئی سرے سے وجود ہی نہیں. اچھا منسٹر صاحب، آل پارٹیز کانفرنس دوبارہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب متحرک ہیں، بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب کے رابطے بھی ہو گئے. اس دفعہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو سیکنڈ اٹیمپٹ ہونے والا ہے آل پارٹیز کانفرنس، کس مقاصد کے ساتھ آئیں گے؟ مقاصد وہی پہلے والے ہوں گے اور زیادہ شدت سے سامنے آئیں گے کہ نہیں؟ لیکن مقصد تو اپوزیشن کا ایک ہی ہے، گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کرنا، اور ان حالات میں گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا مقصد ہے کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا. اور مولانا کے پاس دیکھیں نا، مولانا تو ہر گورنمنٹ کا حصہ رہے، انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا، اور یہی وجہ ہے کہ برے طریقے سے انہیں ٹھکرا دیا گیا. اور ان 35 سالوں میں دونوں بڑی جماعتیں پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں، پاکستان کے مرز وجود میں آنے کے بعد کسی کو اتنا لمبا عرصہ اقتدار نہیں ملا. 3 بار نواز شریف کو وزارت عظمیٰ ملی، کون سی انہوں نے ریفارم کی، کون سے ملک کی بیٹرمنٹ کے لیے، عام آدمی کی بہتری کے لیے کچھ انہوں نے کیا. 6 بار ان کے پاس صوبے میں حکومت رہی، کیا وہ پولیس کو ٹھیک کر سکے، پٹوار خانے کو ٹھیک کر سکے؟ یقین جانیے کہ ہمارے یہاں پٹواری بیٹھ کے کہتے تھے یار ڈی سی کیڑا لو آئیے، کمشنر کیڑا لو آئیے. ڈی سی پٹواریوں کی ریکمنڈیشن پہ تو ڈی سی کی پوسٹنگ اور ٹرانسفرز ہوا کرتی تھیں. جیسے پی آئی اے کے اندر آپ دیکھیں، میں نے ریکارڈ دیکھا کہ 10 سالوں میں 11 چیف ایگزیکٹو تبدیل ہوئے. اور چیف ایگزیکٹو کس کے کہنے پہ تبدیل ہوئے؟ امپلائیز کے کہنے پہ تبدیل ہوئے. امپلائیز کے کہنے پہ اپوائنٹ ہوئے، کسی پولیٹیکل پارٹی کے کہنے پہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، ان کی پرموشن ہوتی ہے، ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے. وہ کچھ کما کے دیتے ہیں، وہ خود بھی کھاتے ہیں اور ان سیاستدانوں کو کھلاتے بھی ہیں. تو ایسے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. اچھا منسٹر صاحب، آپ نے کہا پٹواری ڈی سی تک لگواتے تھے، تو آپ پپو پٹواری اتنا پاورفل تھا اور کس کا کارندہ تھا جو ڈی سی بھی لگوا لیتا تھا؟ پپو پٹواری، اس کی گونج تو اسمبلی میں گونجتی تھی کہ پٹواری سارے ضلع کے اس وقت کے ایک مایا ناز مسلم لیگی لیڈر اور وزیر، ان کی مرضی سے تھانے کا چپراسی پٹواری کے پاس کام کرنے والا منشی بھی تبدیل نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ وہ تو گونج پپو پٹواری، جہانگیر تحصیلدار والی، وہ تو نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں بھی گونجی. تو یہ پاسٹ میں تو یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. اور ہمیں لوگوں نے مینڈیٹ، عمران خان کو، پی ٹی آئی کو، عوام الناس نے مینڈیٹ یہ دیا ہے کہ یہ گن صاف کرنا ہے، اس قسم کی پولیٹکس ختم کرنی ہے. اور جس انداز سے اداروں کو پولیٹیسائز کر کے تباہ و برباد کیا گیا، اداروں کو کمزور کیا گیا، ہم نے اداروں میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس ختم کرنی ہے، اداروں کو ہم نے مضبوط کرنا ہے. تو یہ ہمارا ریفارم گورنمنٹ ہے، ہم نے ریفارمز کرنی ہے، اداروں میں بالکل ریفارمز کے ایجنڈے کے ساتھ اور چیلنجز جتنے اس کا مقابلہ کرنا ہے. وفاقی وزیر برائے ہوابازی منسٹر ایویشن غلام سرور خان صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد اپوزیشنز کی اس پولیٹیکل چیس بورڈ پہ کیا مووز ہیں، احتساب کا عمل، اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، سینئر رہنما ایم این اے پاکستان مسلم لیگ نواز کے. بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. آل پارٹیز کانفرنس تاریخ اپنے آپ کو دہرانے جا رہی ہے. حکمران جماعت کہتی ہے ایک اور فلاپ اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کا
شو ہونے جا رہا ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ ارشد صاحب، یہ تو جب وہ میدان میں آئیں گے، اکھاڑے میں آئیں گے، تو تب پتہ چلے گا کہ باہر کا منظر اور ہے، اکھاڑے میں جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو منظر اور ہو جاتا ہے۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اس حکومت نے اگر آپ بد انتظامی کو دیکھ لیں، اس حکومت کے پیدا کیے ہوئے نالائکی کے بحرانوں کو دیکھ لیں، اس حکومت میں جو ایک مافیا ہے جو پورا پریویل کرتا ہے، جس نے کابینہ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ان کی وجہ سے اس ملک کو نقصانات دیکھ لیں، جو غیر قانونی سبسڈیز دی گئیں، پھر جو اسپیشل کمیٹیز کانسٹیٹیوٹ کی گئیں۔ میں تو اب اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی کا نام میں نے سوچا ہے کہ اکنامک کرپشن کمیٹی رکھ دیں، بیکاز جب بھی اکنامک صاحب جب بھی بیٹھتے ہیں تو کوئی وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کوئی معجزہ ہی نیا گولی کھلاتے ہیں۔ تو صاحب جب بھی بیٹھتے ہیں، اب میں پچھلے دنوں کو وہ ایک سبسڈی دی گئی ہے 2 کھاد کی فیکٹریوں کو 1 ارب روپے کی، وہ اس کے بارے میں پتہ لگا کہ ایک ان کے ایس اے پی ایم ہیں یا کوئی ان کے ایڈوائزر ہیں جو ان دونوں فیکٹریوں میں سے کسی ایک فیکٹری کے بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ ہیں۔ اب اگر اس طرح کے معاملے ہیں، اس سے پہلے ای سی سی کے جو ایشوز چلیں، سبسڈیز کا معاملہ آپ کے سامنے آیا، باقی جو معاملات جس طرح سے وہ چلاتے ہیں، یہ تو سارا کا سارا ایک مافیا، ایک کرپشن، ایک پورے کا پورا ایک چکر ہے۔ اور یقین مانیے پاکستان کی عوام، پاکستان کے جو میں اپنے کانسٹیٹوئنسی میں 4-5 دن رہا ہوں، میں پی ٹی آئی کے ووٹرز کے خوشی غمی پہ بھی گیا ہوں، تو وہاں پہ پی ٹی آئی کے ووٹرز کہہ رہے تھے کہ آپ یہ ہماری جان کب چھوٹے گی، ہماری جان کب چھوٹے گی، آپ ہماری جان تب چھڑوائیں گے جب ہمارا بالکل کام ہو جائے گا، یا آپ کچھ کریں گے پہلے۔ مطلب لوگوں کا ہم پہ یہ پریشر آ گیا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کوئی ایسا موڈ اڈاپٹ کریں یا کوئی ایسا طریقہ کار ہو جو کہ پاکستان کی سیاسی روایات سے ہٹ کے ہو، آئین کی روایات سے ہٹ کے ہو، لیکن پبلک کا پریشر اس قدر زیادہ ہے کہ جو سیاستدان اس وقت یہ گیپ، جو اگر اس وقت خاموشی اختیار کرے گا، چپ کرے گا، وہ اپنی سیاست سے بھی دشمنی کرے گا۔ اچھا، بطور ایک پارلیمنٹیرین لیگل مائنڈ بھی ہیں آپ نے ای سی سی کو کہا کہ جی اکنامک کرپشن کمیٹی، جب تک اسد عمر صاحب تھے تب تک اس طرح کے سکینڈلز ایز فائنانس منسٹر ای سی سی چیئر کر رہے تھے، سکینڈلز جس پہ سوال اٹھتے ہیں وہ سامنے نہیں آ رہے تھے۔ اب ایڈوائزر حفیظ شیخ صاحب ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حفیظ شیخ صاحب خود بینیفٹ کریں، لیکن وہ کانسٹیٹیوشنلی ایک ایڈوائزر کی پوزیشن ہولڈ کرتے ہیں، تو ان فیصلوں کی ذمہ داری جو ہے وہ کنسرن منسٹر کی ہوتی ہے، اور کنسرن منسٹر ایڈوائزر، کیونکہ منسٹر فار فائنانس تو ہے نہیں، کیا وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب خود ہیں؟ اور کل کلام کو جب ان کیسز کو یقیناً آپ لوگ تو احتساب کریں گے، ان کا سوال کریں گے، تو وہ رسپانسبلٹی جواب دے عمران خان صاحب بطور فائنانس منسٹر ہوں گے؟ جی بالکل، دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اب جس طرح نیشنل فائنانس کمیشن تھا، نیشنل فائنانس کمیشن میں انہوں نے جو ایڈوائز بھیجی، منسٹر انچارج جو تھے وہ عمران خان ہیں، انہوں نے ایڈوائز بھیجی ایز منسٹر فائنانس، وہ ایڈوائز کیبنٹ سے انہوں نے اپروو کروائی، پھر وہی ایڈوائز انہوں نے ایز اے پرائم منسٹر بینگ چیف ایگزیکٹو آف دا پاکستان وہ انہوں نے پریزیڈنٹ کو بھیجی، اینڈ پریزیڈنٹ ایکٹس آن دی ایڈوائز آف دا کیبنٹ تھرو پرائم منسٹر، اور انہوں نے اس کے اوپر نوٹیفیکیشن جاری کیا، جو ایک بلوچستان ہائی کورٹ نے جس کو سیٹ اسائڈ کر دیا کہ انکانسٹیٹیوشنل، اس میں 4 چیزیں تھیں۔ اب وہی چیز پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اٹارنی جنرل نے ایک پوزیشن لے لی کہ ہم نوٹیفیکیشن کو وڈرا کریں گے یا اس کو ایمینڈ کریں گے، جو بھی ہے۔ اور اسی طرح اب یہ ایک پوزیشن، یہ منسٹر فائنانس کون ہے؟ عمران خان ہے، تو انہوں نے اپنے اوتھ کی تو وائلیشن کر دی ہے، یہ اوتھ کی وائلیشن ان کی ہو چکی ہے۔ انہوں نے جو قسم کھائی تھی کہ میں پاکستان کے آئین کو پروٹیکٹ کروں گا، گارڈ کروں گا، کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 65 میں اوتھ ہے، ایم این اے کا، پی ایم کا بھی اوتھ ہے، منسٹر کا بھی اوتھ ہے، یہ ہر اوتھ میں یہ لائن ہے۔ 3 اوتھ انہوں نے لیے ہیں، ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے اوتھ ہے ان کے پاس، ایک منسٹر کا اوتھ ہے، اب وہ منسٹر انچارج بھی ہیں، چلیں بنیادی 2 اوتھ ہیں، ایک ایم این اے شیخ صاحب بھی بطور ایڈوائزر اوتھ لیتے ہیں یا ایڈوائزر کو اوتھ کی ضرورت نہیں ہے کانسٹیٹیوشنلی؟ یہ جو ایڈوائزرز ہیں نا، یہ کسی نے ایک ٹرم یوز کیا، یہ کارپیٹ بیگرز ہیں۔ کارپیٹ بیگرز ہوتے ہیں نا، قالین بچھایا، اپنا کام ڈالا، پھر قالین فولڈ کیا، کندھے پہ رکھا اور نکل گیا۔ یہ ایس اے پی ایمز اینڈ ایڈوائزرز، دے ہیو نتھنگ ٹو لوز۔ دیکھیں بنیادی طور پہ ایم این اے جو ہوتا ہے وہ اوتھ بھی لیتا ہے پارلیمنٹ میں آ کے، حتیٰ کہ اس کے پاس منسٹریل پاورز نہیں ہوتی پھر بھی وہ اوتھ لیتا ہے، اس کی کوالیفیکیشنز بھی ہوتی ہیں، ڈسکوالیفیکیشنز بھی ہوتی ہیں آئین میں۔ ایڈوائزر کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے آئین میں، ایڈوائزر کی کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے آئین میں۔ ایڈوائزر از نیدر آنسربل ٹو دا نیشنل اسمبلی نور آنسربل ٹو دا سینٹ۔ ایڈوائزر کوئی اپنی ایسٹس اینڈ لائبلٹیز ڈکلیئر نہیں کرتا، ایڈوائزر کے کانڈکٹ کو کوئی ریگولیٹری باڈی جو ہے وہ اس کو ریگولیٹ نہیں کرتی، اور پھر ایڈوائزر کو ہم منسٹر بنا دیتے ہیں،
اور وہ نہ آتے وقت اپنے بیگ میں کپڑوں کے جوڑوں کا حساب دیتا ہے، نہ جاتے وقت اپنے بیگ میں کپڑوں کے جوڑوں کا حساب دیتا ہے۔ 21 مئی کو وزیر اعظم نے حکم دیا تھا ایس اے پی ایم ایڈوائزرز کو کہ اثاثے ڈکلیئر کریں، آج کی تاریخ نہیں ہے۔ آپ بھی صرف باتیں کریں گے یا اس پہ کوئی لیگل چیلنجز بھی ماؤنٹ کرنے کا آپ کا ارادہ ہے؟ دیکھیے بالکل لیگل چیلنجز بھی کریں گے ہم۔ اس میں 2 دفعہ اسپیکر صاحب کو ریفرنس دے چکے ہیں، قومی اسمبلی کے اسپیکر کو، ہمارے پارلیمنٹری لیڈر ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے بھی ریفرنس دیے ہیں۔ اس کے بعد متعدد بار ہم ان کو ریفرنسز دے چکے ہیں کہ یہ غیر آئینی ہے۔ اس کے بعد ہم سی سی او پی کا، یہ جو ان کی کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن ہے، اس کے اوپر بھی ہم ریفرنس دے چکے ہیں۔ اور اگر ہمارے ریفرنس پہ اسپیکر صاحب نہیں ہمیں رسپونڈ کریں گے تو پھر ظاہر ہے ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، کیونکہ آئین کی وفاداری کا تو میں نے حلف اٹھایا ہوا ہے، اور میرے ساتھ تمام رکن اسمبلی نے حلف اٹھایا ہوا ہے، اسپیکر صاحب نے بھی اٹھایا ہوا ہے۔ میں نے ان کو پچھلی دفعہ باور کرایا کہ آپ نے بھی اس آئین کی وفاداری کا حلف اٹھایا، اور آئین کو اگر توڑا جا رہا ہے، آئین کی خلاف ورزی کی جا رہی، پاکستان کو منتخب نمائندے نہیں چلا رہے، پاکستان کو ایسے لوگ چلا رہے ہیں جن کے نہ ہمیں آگے کا پتہ ہے جن کے پیچھے کا پتہ ہے، کہ وہ کل آئیں گے اپنا بیگ اٹھا کے آئیں اور کہاں چلے جائیں گے ہمیں پتہ نہیں، ہم ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ بطور ایک جمہوریت پسند، ایک جو فیڈرل پارلیمنٹری سسٹم آف گورننس پہ بلیو کرتا ہے، کہ آپ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو ایک منجھے ہوئے سیاستدان، اتنے سمارٹ پولیٹیشین کا آپ کریڈٹ نہیں دیں گے؟ کہ ہمیشہ بات ہوتی تھی جی پریزیڈنشل سسٹم لے کے آئیں، ٹیکنوکریٹ کے ذریعے چلائیں۔ ٹیکنوکریٹس نے جو 2 سال میں گل کھلائے ہیں وہ سب کے سامنے ہے، کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ کون سی بلائیں ہیں، جو کہتے تو ہیں کہ ایکسپرٹس ہیں لیکن ہر چیز کا لوگ کہتے ہیں، اپوزیشن آپ لوگ کہتے ہیں، بڑا غرق کر دیا۔ تو پرائم منسٹر صاحب کو یہ کریڈٹ تو دیں کہ فار آل ٹائمز ٹو کم ٹیکنوکریٹک اور یہ پریزیڈنشل انہوں نے ایکسپوز کر دیا 2 سال میں سسٹم۔ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام جتنا، جس طرح کئی جگہوں پہ کہتے ہیں نا کہ جتنا نقصان ایک بندے نے، گھر کے مالک نے خود اپنے گھر کا کیا ہے، یہ عمران خان نے جتنا پریزیڈنشل سسٹم کی بات کرتے ہوئے خود پریزیڈنشل سسٹم کا ایک جو سیمپل پیش کیا ہے نا پاکستان کی عوام کے آگے، تو اب پاکستان کی عوام کانوں کو ہاتھ لگاتی ہے کہ خان صاحب ہون نہیں، اگر یہ پریزیڈنشل سسٹم ہے اور آپ نے ان مشیروں اور معاونین خصوصی کے ذریعے پاکستان کو چلانا ہے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ ہم بالکل رہے اس کام سے۔ اب دیکھیں آپ ان کے جتنے بھی ایسے پی ایمز ہیں، ان کے جتنے بھی ایڈوائزرز ہیں، کس جگہ پہ انہوں نے پرفارم کیا ہے؟ مجھے آپ کسی جگہ بتا دیں۔ اب میں حفیظ شیخ صاحب کی قابلیت پہ حیران ہوں کہ یہ کے ایس جو کراچی کے ای الیکٹرک ہے، کے ای کی بھی پرائیویٹائزیشن جب ہوئی تھی حفیظ شیخ صاحب ہی وزیر تھے میرے خیال سے، اور اس میں جو اس کی جو لائبلٹیز ہیں وہ لائبلٹیز آج بھی ہولڈ کی ہوئی ہیں۔ آپ نے ایک شو کیا تھا میرے خیال سے 142 بلین آؤٹ اسٹینڈنگ لائبلٹیز آج کی تاریخ۔ آج عمر ایوب صاحب منسٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ ایک پرائیویٹ اینٹیٹی کو ہم اتنی زیادہ گیس دے رہے ہیں اور بغیر معاہدے کے دے رہے ہیں، اتنی زیادہ ہم پاور سپلائی دے رہے ہیں نیشنل گرڈ سے دے رہے ہیں، اب ایک پرائیویٹ کمپنی کو دے رہے ہیں۔ پھر سبسڈی لاسٹ آپ نے بالکل صحیح کہا، ای سی سی میں بیٹھ کے فیصلہ ہوا کہ 26 ارب کی تقریباً سبسڈی دینی ہے، ریٹ بھی انکریز کرنا ہے، اور سبسڈی ایک پرائیویٹ کمپنی کو دے رہے ہیں۔ یہ فیصلے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ پی ٹی سی ایل کی پرائیویٹائزیشن کریڈٹ حفیظ شیخ صاحب کو جاتا ہے، یہ سارے تو ہو رہے ہیں۔ اور اب ہم روزویلٹ میں بھی کمیٹی جو ہم نے اب پرائیویٹائزیشن کمیٹی کا بھی چیئرمین حفیظ شیخ کو ہی بنایا ہوا ہے۔ پر ہو آر دیز پیپل؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں حفیظ شیخ کی، ہارورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں، سر ڈاکٹر ہیں۔ دیکھیں میرے خیال سے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو بندہ اس مٹی میں دفن ہوگا، جس نے یہ دیکھیں، ہم بڑے ہر بندے میں ہوں گے مسئلے مسائل، لیکن اگر حفیظ شیخ صاحب اپنے ایسٹس لائبلٹیز ڈکلیئر کر دیں، مجھے بتا دیں، پاکستان کے عوام کو بتا دیں، لیڈ کر دیں کہ جی یہ میرے ایسٹس ہیں، یہ میری لائبلٹیز ہیں، مشیر بنا تھا تو یہ ہے اور اب اتنی ہے، وہ بتا دیں ان کی نیشنلٹی کیا ہے، وہ بتا دیں ان کے بچوں کی نیشنلٹیز کیا ہیں۔ دیکھیں یہ پہ تو عدالتیں فیصلے دے چکی ہیں کہ لوگ نیشنلٹیز لیتے ہیں تاکہ پیسہ کھایا جائے اور پھر باہر بھاگیں۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی کہتے تھے، ہاں تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی کہتے تھے، اب تو وہ خود سیلف نیگیٹنگ موڈ میں ہے۔ یہ ایک یہ فارم ہے کہ بندہ وہ اپنی اس نیگیشن کی سٹیج پہ چلا جاتا ہے کہ اپنی ہر چیز کو سیلف نیگیٹ کرتا ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب نے تو تباہی مچا دی ہے، وہ تو جو کہا کرتے تھے، ان کے کال اور فیل بالکل۔ لیکن بطور وزیر اعظم 21 مئی کو وزیر نے ایس اے پی ایمز اور ایڈوائزرز کو کہا تھا کہ اثاثے ڈکلیئر کریں، اور متعدد بار منسٹرز حضرات کہہ چکے ہیں کہ وہ عوام کے سامنے لائے جائیں گے، لیکن وزیر اعظم کی ان ہدایات پہ اثاثے پبلک کرنے کے حوالے سے، منظر عام پہ لانے کے حوالے سے ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ یہاں پہ ناظرین ایک وقفہ لیں گے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک بڑا فیصلہ کہ 120 احتساب کی عدالتیں بنائی جائیں اور جلد فیصلے کیے جائیں، کیا حکومت اس پہ عمل کر سکے گی؟ ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک بینچ نے، جس کو کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب چیئر کر رہے تھے،
اہم فیصلہ دیا کہ ملک میں 120 احتساب کی نئی عدالتیں حکومت قائم کرے، اس میں جلد از جلد جج صاحبان کی تعیناتی ہو اور جو احتساب کے حوالے سے کرپشن کے مقدمات ہیں ان کے جلد فیصلے ہوں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں سابق اٹارنی جنرل، سابق وفاقی وزیر، سابق گورنر پنجاب جناب سردار لطیف کھوسہ صاحب، جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے وکیل بھی ہیں اور آج شاید انہی کے ایک کیس میں موجود تھے جب یہ فیصلہ آیا۔ بہت شکریہ سردار لطیف کھوسہ صاحب پروگرام میں شرکت کا۔ یہ اہم فیصلہ اس حوالے سے آیا ہے اور ایک تو آپ احتساب کے عمل کو تیز چلانا چاہتے ہیں، بہت مبارک ہو، اور ساتھ ساتھ یہ اپوائنٹمنٹ کون کرے گا؟ کیا لا منسٹری اپوائنٹمنٹ کرے گی ان جج صاحبان کی، اور وہ لا منسٹری جو واٹس ایپ پہ ججز کی ٹرانسفر بھی کر دیتی ہے؟ دیکھیں ارشد، میرا ہی کیس تھا، اسپیشل بینچ کانسٹیٹیوٹ کی گئی تھی، سابقہ چیف جسٹس صاحب نے کی تھی، اب موجودہ چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں۔ تو اس میں ہمارا جو جج تھے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نمبر 1 کراچی، وہ خیر سے 2 سال سے اسامی خالی پڑی ہوئی تھی، کسی کو تعینات نہیں کرتے تھے، کیونکہ نیب کی جو سفارش تھی چیئرمین کی اور وزیر قانون کی جو سفارش تھی جس شخص کو بنایا جائے وزیر قانون حکومت پاکستان نے، وہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو وہ منظور نہیں تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس کی باہر کے، میں کریڈیبلٹی کی بات تو نہیں کروں گا، لیکن ان کی نظر میں وہ نامناسب تھے اور انہوں نے اپنے نام مجوزہ جو ہے تجویز کر کے بھیجے، جو لا منسٹری نہیں مان رہی تھی۔ تو اسی کشمکش میں ایک سٹیل میٹ کی کیفیت تھی۔ تو پچھلی تاریخ پر، یہ 4 تاریخیں اس کیس میں پڑ چکی ہیں، پچھلی تاریخ پر بھی انہوں نے کہا کہ یہ سٹیل میٹ، یہ جو ایک ٹھہراؤ آ گیا، جمود آ گیا ہے کہ وزیر قانون کسی اور کو چاہتا ہے اور چیف جسٹس متعلقہ اس صوبے کا جو ہے وہ اس کو نہیں چاہتا، بلکہ کسی دوسرے جج کو، جو سیشن ججز میں سے لیے جاتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج، ان کو وزیر قانون نہیں مان رہا۔ تو یہ اس سٹیل میٹ کی شکل میں مقدمہ التوا میں پڑا ہوا ہے، ملزمان خواہ مخواہ کی تاریخیں بھگت رہے ہیں، پروسیکیوٹرز جو ہیں ان کو بھی انکنوینئنس ہو رہی ہے، پبلک کا پیسہ جو ہے اس کا ضیاع ہو رہا ہے اور عدالتی نظام تعطل کا شکار بنا ہوا ہے۔ تو یہ جب لسٹ منگوائی انہوں نے تو آپ حیران ہوں گے ارشد صاحب کہ 1226 کیسز جو لکھ کے رپورٹ دی ہے، وہ 2000 سے، یعنی 20 سال ہو گئے ہیں، وہ 2000، 2001، 2002، 2003 اسی طرح آپ چلتے جائیے گا، 1226 کیسز پینڈنگ پڑے ہیں جن کے فیصلے نہیں ہوئے۔ اور جبکہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ آرڈیننس، اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس جو ہے 1999، اس میں 30 دنوں کے اندر ان کا فیصلہ کرنا جو ہے وہ اسٹیچوٹیرلی پابندی کی گئی ہے کہ 30 دنوں کے اندر اس کا فیصلہ کریں۔ تو یہ مذاق بن گیا، چیف جسٹس صاحب نے یہی کہا کہ اگر یہ چاہتے ہیں آپ کہ اس کو ریڈنڈنٹ ہے تو ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں، احتساب ایکٹ کو، آرڈیننس کو ہی ہم ختم کر دیتے ہیں، کالعدم قرار دیتے ہیں، اس کو غیر آئینی۔ اگر آپ نے اس طرح سے لوگوں کو جو ہے 20 سال تک التوا کا شکار بنایا اور قانون کی آپ نے نہیں کرنی ہے، تو جب پتہ کیا کہ لا سیکٹری صاحب کدھر ہیں، وہ پچھلی تاریخ پر موجود تھے، اس تاریخ پر آج نہیں موجود تھے، اٹارنی جنرل صاحب بھی نہیں تھے، اور پروسیکیوٹر جنرل صاحب کا ذرا وہ معدہ خرابی کی وجہ سے کچھ ان کو وہ نہیں آ پائے تھے۔ تو پھر چیف جسٹس صاحب نے بڑا سٹرونگ قسم کا آرڈر لکھوایا کہ 1226 ہے تو 120 اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کے ججز جو ہے تعینات کیے جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اب 120 جو احتساب کی عدالتیں جو التوا ہے، زیر التوا ہے، ان کو تقسیم کر دیا جائے، اور سر حکم دیا ہے وفاقی حکومت کو بھی، اور حکم دیا ہے ان کو کہ اس کو جو ہے 120 ججز کو تعینات کیا جائے، اور اگلی تاریخ تک جو خود چیئرمین نیب ہے اپنے دستخطی جو ہے وہ رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائیں کہ کیا پیش رفت ہوئی ہے اس مقدمے کی اور قانون پر کس طرح عمل درآمد ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سردار لطیف کھوسہ صاحب، اس حوالے سے لا سیکٹری کو بھی اس حوالے سے جو سوال ہے وہ یہ بھی اٹھ رہا ہے، اب 120 عدالتیں آپ سمجھتے ہیں اتنی جلدی قائم ہو جائیں گی؟ 120 جج صاحبان تعینات حکومت کر سکے گی اور یہ پروسیس ہے ٹرانسپیرنٹ رہے گا، اور اس میں پیکنگ آف دا کورٹس وہ والا چیز تو ہم نہیں دیکھیں گے؟ دیکھیں اس کا طریقہ ارشد یہ ہے کہ یہ حکومت نے سیشن ججز میں سے جو ہے
چیف جسٹس متعلقہ جس صوبے کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج کو متعین کرنا ہوگا، مقصود ہوگا مقدموں کی کو دیکھ کر کہ کتنے مقدمات نیب کے کس کس صوبے میں زیر التوا ہیں، اسی ریشو سے جب وہ دیکھیں گے تو یہ چیف جسٹس اس ہائی کورٹ کی ریکمنڈیشن پر جو سیشن ججز میں سے ہیں وہ انہی کو ہی صرف لا منسٹری جو ہے وہ نوٹیفائی کرے گی ایز اے جج. یہ ہے لا کی منتہا. یعنی جو وفاقی حکومت ہے یا جو وزیر قانون ہے یا سیکرٹری قانون ہے مرکز کے، وہ تعینات نہیں کر سکتے. ان کے نام دیے ہوئے بھی چیف جسٹس اپروو کرے گا متعلقہ ہائی کورٹ کا، تو تب ہوگا. یہی کیس میرا تھا سندھ ہائی کورٹ کا کہ وہ چیف جسٹس صاحب نہیں مان رہے تھے اور لا منسٹری چیف جسٹس کے ناموں کو نہیں نوٹیفائی کر رہی تھی. تو اس سٹیل میٹ کی وجہ سے ہی چیف جسٹس صاحب نے انٹرفیئر کیا ہے. لیکن پریمیسی جو جس رائے کو پریویل کرے گی وہ متعلقہ چیف جسٹس ہوں گے، کیونکہ وہی جانتے ہیں کہ ان کے سیشن ججز کتنے کریڈیبل ہیں، کتنی ان کی جو ہے ساکھ ہے، کتنی سینیورٹی ہے، اور کس شخص کو جو ہے کس سیشن جج کو وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا جج بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس کو بلا کسی خوف و خطر کے وہ انصاف کر سکے اور انصاف ہوتا ہوا بھی نظر آئے. رائٹ. سردار لطیف کھوسہ صاحب نے بات کی ہے یہ 120 جج صاحبان کی تعیناتی، اور آپ جو مثال دے رہے ہیں سندھ ہائی کورٹ کے حوالے سے اور وہاں پہ جو سٹیل میٹ تھا، اس میں پروسیس کتنا ٹائم حکومت لے سکتی ہے تعیناتی کے لیے، اور کیا 120 جج صاحبان کی ہمارے پاس اسٹرینتھ موجود ہے امیڈیٹلی کہ سپریم کورٹ کے احکامات پہ عمل کیا جا سکے فوری طور پہ؟ دیکھیں آج تو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے 3 مہینے کے اندر ان کے فیصلے کیے جائیں. اگرچہ قانون میں انہوں نے وہ بھی اپنے آرڈر میں لکھا کہ بھائی 30 دن 30 days لیجسلیچر نے اپنی وزڈم میں کہا کہ 30 دنوں کے اندر اس مقدمے کو جو ہے وہ نپٹایا جائے، یکسو کیا جائے، اس کو فیصلہ کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے. تو باہر کے آج انہوں نے کہا کہ چلے 3 مہینے کے اندر اس کا فیصلہ کیجئے گا. اب آپ نے دیکھا کہ 3 مہینے یہ کہاں سے، یہ کیس 2 سال سے چل رہا ہے، جو کئی پیشیاں پڑی ہیں اور چیف جسٹس صاحب نے تسلسل سے یہ احکامات کیے ہیں کہ فل اپ کیے جائیں. ابھی بھی جو ہیں اس میں ابھی بھی جو آج رپورٹ کی گئی اس میں 5 اسامیاں 5 اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کے ججز نہیں تعینات ہوئے، وہ خالی پڑی ہوئی ہے کورٹس. تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ مبہم سی آپ نے رپورٹ دے دی ہے. آپ نے کہا یہ ڈورمنٹ ہیں. یہ ڈورمنٹ کیا ہوتے ہیں؟ کسی میں آپ نے کہا سٹے ہے، وہ سٹے کس نے دیا، کب دیا، آپ نے کیوں کر پیروی کی ہے. تو یہ مذاق اس قانون کا مت بنائیے گا. اگر آپ کہتے ہیں تو ہم اسے کالعدم کر دیتے ہیں تو پھر جو ہے آپ نیا سلسلہ شروع کریں. باہر کافی برہمی کا انہوں نے اظہار کیا. سردار لطیف کھوسہ صاحب بہت شکریہ پروگرام سیگمنٹ میں شرکت کرنے کا. انتہائی اہم فیصلہ ناظرین، اب حکومت نے اس پہ عمل کرنا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.